मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने मैसेज दे दिया मुझे। चलो ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल इंशिकाक जो 84 नंबर की सूरत है और तीसरे पारे में है, उसको शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। शक फटने के लिए आता है, स्प्लिट खुलने के लिए आता है, स्प्लिट असंडर को बोलते हैं शक्कत। समा ये लफ्ज़ पहले भी हम अरबी में समझा चुके हैं कि हर ऊपर की चीज़ को अरबी में समा बोलते हैं। यहाँ तक कि छत को भी वो कैनपी और समा बोल देते हैं। हर ऊपर की चीज़ को समा और नीचे की चीज़ को अर्ज़। तो हर समा का कोई ना कोई अर्ज़ होता है और हर अर्ज़ का कुछ ना कुछ समा होता है। समा आसमान को भी बोलते हैं समा अरबी में, और कैनपी छत के लिए भी ये लफ्ज़ आते हैं, यानी हर ऊपर की चीज़ को। और जाहिर सी बात है, आप ज़मीन पे खड़े होकर देखेंगे चांद को तो वो आपके लिए समा है। चांद पे खड़े होकर ज़मीन को देखा जाएगा तो वो उसके लिए समा हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। वो ऊपर ही तो देखोगे आप चांद पे भी, नीचे थोड़ी झांकोगे। तो हर समा के लिए कोई ना कोई अर्ज़ होता है और हर अर्ज़ के लिए कोई ना कोई समा होता है। यहाँ फटने की बात चल रही है, दोनों मीनिंग लिए जा सकते हैं, क्योंकि साइंस तो ये कहती है कि समा जो है वो इंतहाई नज़र है, मतलब कोई मजबूत ऐसी छत नहीं है, लेकिन वो नज़र की इंतहा है। वो उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, यहाँ तक कि जो सितारे हैं वो भी एक तरह के वो जो है उनको शम्स सूरज, लेकिन जो ज़मीन को फ़ायदा देने वाला सूरज है वो ज़मीन के करीब है, वो उन सितारों से नीचे है। तो यहाँ आसमान फट जाएगा। अगर मजबूत होने की बात होती है, साइंस तो ये कह रही है कि मजबूत नहीं है, वो तो इंतहाई नज़र है, तो फिर मीनिंग निकल रहे हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग खुलने के लिए भी है। यूनिवर्स खुल जाएगा, यानी खुलने का मतलब ये होता है कि उसकी बहुत सारी जो हकीकत है, उसमें बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे जो रहस्य हैं, वो सामने आ जाएंगे। और आज साइंस इतनी तरक्की याफ्ता भी है कि धीरे धीरे वो सारे यूनिवर्स के पर्दे हटाती जा रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा, कुरान कह रहा है 1400 साल पहले कह दिया था, जब तो हवाई जहाज भी नहीं बने थे, जब कोई ऊपर जाने की तो क्या ऊपर जाने की उड़ने की बात ही नहीं सोच सकता था वो, कि हवाई जहाज जैसी कोई भी चीज़ होगी। उस वक्त तो कुरान ने पिछली आयतों में कह दिया था कि ये ऊँट वज़ल इशार उत्तिलत, बेकार सस्पेंड हो जाएंगे, मुअत्तल हो जाएंगे ये ऊँट, यानी कुछ और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो जब ट्रेन्स नहीं थी, 1400 साल पहले कुरान ये बात कर रहा है। कोई कैसे सोच सकता था उस वक्त में? आज तो हमारे सामने मौजूद है, तो हमारा ईमान लाना उस आयत पे बहुत बिल्कुल सामने से है, तो यकीनी तौर पे समझ में आ रहा। उस वक्त जब कहा जा रहा होगा कि यूनिवर्स की बातें खुल जाएंगी, तो आदमी तो सोचता था ऊपर कैसे जा पाएंगे, लेकिन आज तो सैटेलाइट्स पर जा रहे हैं, चांद पे भी जा रहे हैं, और भी यूनिवर्स की। तो वह इज़्ज़त समाउन शक्कत, जब आसमान या यूनिवर्स की बातें खुल जाएंगी या आसमान फट जाएगा, दोनों हिसाब से लिया जा सकता है। क्योंकि अगर सख्त हुआ, वो मजबूत हुआ, तो फिर फटने की बात है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और फिर उसके सारे हालात सामने आ जाएंगे। वह अज़िनत ले रब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब की बात सुनेगा, रब का हुक्म मानेगा। वह हुक्कत, और यही हक है, यानी वो मानना भी उसको चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उसमें ढेर सारी मखलूक बना दी। इंसान तो एक बहुत अदना सी मखलूक है जो बहुत बाद में आई दुनिया बनने के बाद, जिसको कुरान ने पिछली सूरतों में ये कहा कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 स्टेजेस में बनाया। 6 स्टेजेस यानी 5 स्टेजेस का जिक्र कुरान ने किया था, और उसके बाद कहा था कुरान ने यौमुल आखिर, आखिरी स्टेज आने वाली है, वो आखिरत का दिन, आखिरी स्टेज
5 اسٹیج کے بعد قرآن نے وہ ایک ایک کر کے بنائی تھی، اور اس میں انسان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ تم تو بہت بات کی ایک چھوٹی سی کڑی ہو، یونیورس تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، زمین بہت پہلے سے چل رہی ہے یہ، اور اس میں اتنے چینجز آئے، کتنے ہزار سال بعد ایک اسٹیج میں چینج آیا، اور وہ جس کو عام ترجمے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو 6 دن میں بنایا۔ 6 دن کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یوم ایپوک بڑے پیریڈ کے لیے بھی آتا ہے اور ایک دن کے لیے بھی عربی میں یوم لفظ آتا ہے، تو قرآن نے اس کو آخری اسٹیج یوم الآخر جس کو کہتے ہیں آخرت کا دن، وہ اصل میں آخری اسٹیج آنے والی ہے، وہ یکا یک آ جائے گی، اور پھر اس میں آدمی کو اپنے کیے کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر بھی۔ تو جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، اس آخری اسٹیج کا یقین ہے، جس کو موت تو سب کو آنی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی بدماشیوں کو سدھار لو، اگر ذرا بھی بدماشی کی ہے اس زندگی میں تو بھگتنا پڑے گا مرنے کے بعد، اور دنیا میں بھی کچھ عذاب اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، عذاب چھوٹے عذاب میں بھی ہم گرفتار کریں گے، اور وہ جب بڑا عذاب آئے گا تو اس میں پھر وہ ہمیشہ کے لیے پکڑ لیا جائے گا، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اپنے قلب کو، اپنے دل کو صاف کرنے کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں بالکل صحیح سالڈ معاملہ رکھو ایمانداری کا ہر طریقے سے۔ تو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کے وہ اپنے رب کی بات سن لے گا۔ اذن کہتے ہیں سرکان کو بولتے ہیں، اذان سننے کو بولتے ہیں، تو رب کا حکم سنے گا، وَحُقَّتْ، اور یہی حق ہے اس کے لیے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین، اب 2 میننگ نکل رہے ہیں، زمین مد مانے بڑھنا، پھیلانا، زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، مدت ایکسٹریم ٹائم کو بولتے ہیں نا، بہت مدت، ایک مدت گزر گئی، تو والارض مدت یعنی زمین اپنے ایکسٹریم ٹائم تک پہنچ جائے گی وہ، تو اس کی بھی ایک وقت اجل ہے، زمین و آسمان کا بھی ایک اجل ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک اجل ہے، ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے، جس کو جتنا وقت دیا گیا اس وقت میں وہ اپنے اعمال کر لے۔ وہ وقت اللہ کی طرف سے ایک فکس دیا گیا، ہر ایک کو دیا گیا، کسی کو 40 سال، کسی کو 45 سال، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 20۔ جب اس کی وقت آ جاتا موت کا تو پھر کوئی بہانہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، کبھی اس کی غلطی کہتے ہیں لوگ کہ اپنی غلطی ایسا کرتا تھا تو مر گیا، کبھی جو ہے بنا غلطی کے بھی مر جاتا ہے، پیچھے سے کوئی گاڑی آ کے ٹھوک گئی تو کیا اس کی کیا غلطی ہے اس میں، لیکن موت کا ایک وقت جب آتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ تو پھر آدمی چل دیتا، ایک سانس بھی پھر اس کے بعد نہیں لے پاتا۔ تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی، اپنے ایکسٹریم ٹائم تک وہ پہنچ جائے گی، ایک مدت تک۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، اور نکال دے گی، انڈیل دے گی، مَا فِيهَا، جو کچھ بھی اس میں ہے زمین کے اندر، اور خالی ہو جائے گی، وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی وہ۔ زمین کے اندر تو سب چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ساری چیزیں ہی زمین سے، آپ کو لکڑی چاہیے، پانی چاہیے، ہر چیز کا اسٹور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا۔ تو اب ایک سینس تو یہ بھی نکل رہا ہے کہ زمین سے بہت ساری چیزیں نکل کے باہر آ جائیں گی، اور جتنی بھی جو اندر جو اس کے اندر ہے وہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی، اور وہ نئے نئے طریقے کی اب تو کتنی ایجادیں ہو رہی، انوینشن ہو رہی، اور زمین سے بہت ساری جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ بھی برآمد ہو رہی، سمندر کے اندر سے نکل رہی وہ بھی برآمد ہو رہی۔ تو یعنی قرآن اس ٹائم کی بات کر رہا ہے کہ یہ وقت آ جائے گا، اور وہ آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ ابھی پچھلے 20-25 سال میں آپ نظر دوڑاؤ تو وہ ساری چیزیں آپ کی نظر میں آئیں گی جو ابھی 20-25 سال میں دیکھا گیا کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوا ہے سائنس میں، اور کتنی زیادہ ترقی کر لی ہے سائنس نے۔ جبکہ 20-25-30 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ سارے نہ موبائل ہوتے تھے، نہ کوئی اور پیجر سروس ہوتی تھی، نہ انٹرنیٹ سسٹم تھا۔ اب تو کتنے طریقے سے آدمی جڑ گیا ایک دوسرے سے۔ پہلے تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں سے بیٹھ کے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم بامبے کے یہاں سے ممبئی میں بیٹھے آدمی سے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ویڈیو کال پہ بات کر لے گا، لیکن اب وہ سامنے ہے۔ تو قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ایونٹس آنے والے ہیں اور ہو جائے گا ایسا۔
اور اب چونکہ آخری رسول آ چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، اب کوئی رسول اور نبی آئے گا نہیں، یہ قرآن قیامت تک کے لیے بحفاظت ہے۔ اب جو اس سے جڑ گیا اور جس نے جو صحیح بات مان لی اور ایمانداری سے اس نے زندگی گزار لی، اللہ کے حکم کو پہ چل کے اللہ کو راضی کر کے، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے نافرمانی کری، اللہ کے حکم کی نافرمانی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت گھوشت ہو جائے گا۔ اسی لیے وہاں تو یہ آدمی ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور بولے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دیجیے دنیا میں، پھر ہم کچھ بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو پھر سے وہی بدمعاشی کرنے لگے گا، کیونکہ وہ پورا جو ہے برین واش کر کے بھیجا جائے گا۔ ابھی تو یہ امتحان ہے، غیب کی اس میں خبریں ہیں، غائب چیزوں کی خبریں ہیں، اس پر ہمیں ماننا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ زبردستی منوانا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا ہو جاتا، اللہ چاہتا تو سبھی کچھ کر دیتا، وہ تو اس کی پاور میں کن فیکون ہے، کہہ دے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہدایت میں ہوں تو وہ رسولوں کو بھیجنے کا اتنا اہتمام ہی نہیں کرتا، نہ کتابوں کو بھیجنے کا، وہیں سے حکم دینا تھا کہ ہو جا، تو سب ہدایت پہ ہو جاتے۔ لیکن ایسا نہیں، انسان کو وَنَبْلُوَكُمْ احسن و عملا، اللہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ سب کو ایک اختیار دیا، عقل دی، اور ہر چیز لاجیکل سمجھانے کے لیے قرآن نے بیان کر دی۔ تو فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین کے لیے بھی آیا کہ وہ اپنے رب کا فرمان سنے گی، اور اس کو یہی چاہیے، یہی حق ہے، وَحُقَّتْ۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، رب سے ملنے کے لیے بڑی مشقت اٹھاتا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ کدحن، کدھا کہتے ہیں بہت مشقت، محنت، اس کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اپنے رب کی ملاقات تک تو بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے اور اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اس میں کئی طریقے سے ہدایت ہے، آپ ہر طریقے سے سوچو، قرآن چوطرفہ ہدایت دیتا ہے۔ مشقت کس طرح کی؟ جب آپ قرآن کے اللہ کے فرمان پہ چلیں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ہار پھولوں سے سواگت نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے۔ رسول اور نبی آئے، جب انہوں نے اللہ کی بات کہی تو لوگ مخالف ہو گئے، ایسے ہی آپ کا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ معاشرہ دوسری چیزیں چاہتا ہے، معاشرے کا دوسرا مذہب ہوتا ہے، معاشرے کی گڑی گڑائی روایتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ مشقت کی رب سے ملنے کے لیے ملاقاتی انہی کی ہوگی جو مومن ہوں گے نا، تو ملنے کے لیے اس کو مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک اجل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر معاشرے سے آپ تکلیف اٹھا کے پھر آپ کو موت آئے گی اور مومن اپنے اس پہ جمے رہیں گے۔ اور قرآن ایسی بات کہتا کیا ہے؟ کیا کہتا قرآن؟ قرآن تو چھوڑنے کی بات کرتا ہے نا، کہ جو رسمی روایات ہیں ان کو چھوڑو، اللہ کے حکم پہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیتا جو آدمی پہ بہت گراں گزرے، وہ تو اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ رسمیں اور روایات میں جو لوگ جکڑے رہتے ہیں وہ بہت پھنسے ہوئے رہتے ہیں، ان کو ایک دن، ایک مہینے میں انہیں فاتح دلانے، دوسرے مہینے میں مزار پہ جا کے چادر چڑھانے، یہ سب روایتیں جو رسمیں انہوں نے بنا رکھی ہیں وہ ان کو ادا کرنا ہے۔ لیکن قرآن تو بہت سیدھا اور سادہ دین بتاتا ہے۔ قرآن تو ایسا دین بتاتا ہے، ایسا سسٹم بتاتا ہے جس میں معاشرہ بہت خوش ہو جائے۔ قرآن کو تو اس کو عبادت کہتا ہے نا، اس چیز کو کہ آپ جو ہے یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں، ان کے طعام کا خیال رکھیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ظلم اس دنیا میں نہ ہو، کوئی کسی میں بھید بھاؤ نہ کرے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے نا، نہ رنگ فرق نہیں کرو، فرقہ نہیں کرو، فرقہ مت بناؤ، فرق نہیں کرو، کسی میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، نہ ذات برادری کے آدھار پر، نہ رنگ بھید، نہ امیری غریبی کے آدھار پر۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کسی کو اونچا بڑا اگر آپ نے اس بیس پر سمجھا تو آپ نے فرقہ کیا، فرق کیا،
اور وہ اس کو قرآن نے شرک کہا ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے بنائے ہیں، قرآن نے تو یہ کہا کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور بنائے تاکہ تمہیں پہچانا جائے، پہچان کے لیے بنائے، اور تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے۔ یہ فرق بتایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ، سب سے عزت والا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا تم میں جو سید ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں یا سب سے زیادہ عزت والے ہیں جو سید ہیں، اور جو چھوٹی ذات کے ہیں وہ سب سے گرے ہوئے، نہیں ہے۔ ذات برادری تو انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک بڑی مشقت اٹھاتا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ ہر ایک کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ سوچیں ذرا 1 منٹ اپنے آپ میں سوچیں کہ وہ وقت بھی آ جائے گا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی آدمی ابھی ایک وقت رہتا ہے، مرتا ہر کوئی ہے۔ وہ وقت قابل ذرا سوچیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے ہر اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، تو اس وقت کیا حشر ہوگا کہ جب سب کے سامنے وہ بھید کھلیں گے کہ جو ہے اچھا یہ تو بہت اچھا بنتا تھا لیکن اندر سے بہت پاپی تھا، یہ مطلب دل اس کا بہت بے ایمان تھا۔ آدمی معاشرے کے ڈر سے تو بچا رہتا ہے کچھ گناہ کرنے سے، لیکن اندر سے قرآن یہ کہہ رہا ہے نا مضبوط بنو، اندر سے صاف صفائی ہونا چاہیے، دل آپ کا بہت صاف ہونا چاہیے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، فراڈ، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر مومن ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی فراڈ ہے اگر تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ نام رکھ کے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے جنت میں چلا جائے گا، بالکل نہیں جا پائے گا، کیونکہ اس کو ہدایت قرآن سے مل ہی نہیں پائے گی۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کا نامہ اعمال، کتاب جو لکھت ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ جو بھی اعمال کرتے ہو ریکارڈ ہو جاتا ہے، بیمینہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جس کا نامہ عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا، بہت ہلکا ہوگا۔ ایک اصل میں ٹوٹیلٹی ہوتی نا، لائف آپ نے کس مقصد کے تحت گزاری۔ ایک تو ایک آدمی ہوتا ہے داڑھی ٹوپی رکھ لیتا ہے، کبھی وہ جمعہ پڑھا یا نماز پڑھایا، کچھ تھوڑا تسبیح پڑھ لی، کچھ اچھا کام کر لیا، کسی کی مدد کر لی، لیکن کبھی پھر وہ اپنے فراڈ کی زندگی، اس کا مین مقصد لوگوں کو جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، تکلیف دینا، ظلم کرنا، یہ رہتا ہے مین۔ کبھی کبھی اچھا کام بھی کر لیتا ہے، کیونکہ ہر آدمی تو یہ سوچتا نا سوتے ٹائم، وہ یہ سوچتا کہ وہ مر جائے گا تو جنت میں جائے، تو اسی لیے وہ تھوڑا اچھے کام بھی کرتا ہے۔ کو چڑیوں کو پانی رکھ دیا کسی ایک کو، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے ظلم کر رہا لوگوں پہ، لیکن اس کو جانوروں سے محبت ہے تو وہ چڑیوں کو پانی رکھ دیتا، وہ اس کو بہت نیکی سمجھتا ہے۔ کوئی صبح اٹھ کے قوالی بجانے لگتا کہ وہ یہی عبادت ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن ٹوٹیلٹی میں اس کی لائف دیکھی جائے گی نا کہ کیا ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے والوں میں بڑا سرور کے ساتھ خوش جائے گا وہ اپنے والوں میں۔ اب ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے نا لائف کی، بدمعاشی والی لائف کتنی ہے آپ کی، وہ ایک تو ہوتا ہے دھوکے سے ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ آپ پوری زندگی بھر اللہ کے فرمان پر جمے رہنے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، کبھی آپ سے کچھ غلطی کوتاہی بھی ہو گئی، کبھی جو ہے جذبات میں آ کے ہو گئی، کبھی دھوکے سے ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن ٹوٹیلٹی میں تو اچھے ہو، ٹوٹل دیکھا جاتا نا پوری چیز کا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا ایک بس آپ نے جو ہے تھوڑی سی تسبیح پڑھ لی، یہ پڑھ لی، اور باقی جھوٹ فریب سب اپنی جگہ ہے، غلط کمائی، لوگوں کو ستانا، جھوٹ بولنا، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد حساب دینے کا یقین ہوگا، وہ تو 1000 بار سوچے گا جھوٹ بولنے سے، کیا بول دے گا آسانی سے۔ اور جس کو ہلکا یقین ہوگا، کیا مطلب جس کی زبان پہ ہوگا یقین کچھ نہیں ہوگا، تو وہ تو پھٹافٹ جھوٹ بولتا رہے گا، جب چاہے گا جھوٹ بول دے گا، جب چاہے گا وہ کر دے گا، لیکن انجام اس کا بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انجام سے ڈر لینا، اور نہیں مانو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی اللہ کو نہ بھی مانے
قرآن پہ نہ بھی چلے تو کیا بگاڑ لے گا وہ رب کا؟ رب کی کائنات تو جیسی چل رہی اور مرنے کے بعد پھر اس کا کیا بگڑے گا، یہ سوچ لے وہ۔ تو قرآن نے ایک آیت میں کہہ بھی دی نا، خیر جو چاہو تو کر لو، اختیار ہے، اختیار دیا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ قانون ابھی نہیں، یہ قانون نہیں بنایا کہ جیسی نافرمانی کرو ترنت جو ہے کوئی دبوچ لے آ کے، اس سے تو پھر سب کا امتحان ختم ہو جائے گا کہ دیکھو اس نے نافرمانی کری اور حال کیا عذاب آ گیا۔ حال کیا نہیں ہوتا، ایک اجل ہے، ایک وقت ہے اس کے لیے، اس وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے، مہلت ہے۔ تو فرمایا اس کا اصحاب وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے والوں میں، اہلی اپنے والوں میں وہ خوش جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، ہلاکت کو وہ پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور سعیر میں، آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور قرآن اس کے آگے بھی کئی جگہ کہتا ہے کہ وہ وہاں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے یہاں تو زیادہ تکلیف ہوتی تو آدمی مر جاتا، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف میں رہنا۔ تو کیا یہ ہم ایسا سوچ سکتے کہ ذرا سی تکلیف میں دنیا میں گھبرا جاتے اور وہ آنے والی جو اسٹیج ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیے جائیں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارے، اللہ کو راضی کر کے گزارے، اگر وہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور سعیر میں داخل کر دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ کانا آیا نا، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے والوں میں یہ بہت خوش رہا کرتا تھا، مطلب کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو بہت مال دولت دے دیا، بڑھیا اس کی جو ہے سیلری آ رہی، بڑھیا پیسہ آ رہا، عیش کی زندگی گزار رہا، اور اسے یہ نہیں معلوم کہ کوئی بھوکا بھی بیٹھا اس کے پاس میں، پڑوس میں، یا اس کے معاشرے میں یا اس کے رشتہ داروں میں کچھ ضرورت مند بھی بیٹھے، لیکن وہ اپنے میں مست ہے، بس اپنی لائف۔ تو ایسے آدمی کے لیے قرآن نے کہا کہ اپنے والوں میں بڑا خوش رہتا تھا۔ یہ وہ ان کی آپ دیکھ لینا کسی کوئی بہت ارب پتی ملینئر ہوگا، جو ارب پتی آدمی ہے، اس کا کیا کوئی بہت غریب دوست دیکھا آپ نے؟ نہیں، اس کی کیٹیگری، اس کے ہمسائے جو فرینڈز ہوں گے، سرکل ہوگا، وہ اپنی والوں میں رہتا۔ کبھی دیکھا کوئی جو ہے کہ وہ بہت غریب آدمی سے اس کی دوستی ہو، بہت ارب پتی آدمی کی؟ نہیں، کہ جو ہے کبھی جو ہے امبانی صاحب مزدور کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہوں، نہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک سرکل رہتا، ہر آدمی کا ایک سرکل رہتا، وہ اسی میں سیٹ رہتا ہے۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، اس کا تو تعلقات ہر ایک آدمی سے ہوتی ہے، وہ بنانا بھی چاہتا ہے، اور سب کی ضرورتیں اس کے سامنے رہتی ہیں۔ تو فرمایا یہ تو ایسی زندگی، لاپرواہی والی زندگی، یا ایک مشین بن کے رہنا، بس اللہ کے کلام کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ارے تھوڑا بھی وقت آدمی نکالے اپنے کاروبار سے، اس کی ضروریات ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن بالکل ہی لاپرواہی کی عیش والی زندگی، یا مطلب کمانا بس، صبح سے لے کے رات تک کمائی کری اور رات میں کھا پی کے سو گئے، پھر صبح اٹھ کے کھا پی کے نکل گئے، کوئی فکر نہیں کہ کوئی کتاب اللہ نے بھیجی ہے رسول کے ذریعے سے، اسے پڑھنا ہے، کس نے بھیجی ہے؟ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پورے سارے سنساروں کو چلانے والے رب کی طرف سے وہ کتاب آئی ہے، تو اس کو اٹھا کے پڑھ کے سمجھنے کا کوئی فکر نہیں۔ تو پھر ایسی لاپرواہی والی زندگی کے لیے ہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ایسی لائف والا آدمی تو قرآن پہ آ ہی نہیں پاتا ہے نا، وہ نہ رب کو راضی کر پاتا ہے، وہ تو معاشرے کے حساب سے اسے کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ ہاں بھائی غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، وہ کوئی اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا، یہ فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے غیر مسلم میں بھی، وہ ان سے پوچھو جا کے، وہ کہیں گے نہیں غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو ہے کسی پہ اتیاچار نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ کہے گا، لیکن ان کے اعمال میں فرق، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے وہ سارے اعمال کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
اس کا خیال تھا کہ وہ لوٹایا نہیں جائے گا. یحورا جو ہار جو لفظ آتا ہے نا وہ لوٹ یعنی واپس سے وہی حالت میں کرنے کے لیے آتا ہے. ہور یہ لفظ قرآن میں ہور بھی ملے گا. اچھا بڑی عجیب بات ہے, جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو کبھی سمجھایا نہیں کہ یہ ہور لفظ, ہور وہ سوچتے ہیں بہت خوبصورت لیڈی کے لیے یہ لفظ آتا ہے, ہور جنت کی ہور. یہ میسکولن فیمنن دونوں کے لیے آتا ہے یہ لفظ ہور, مطلب فیمنن اور میسکولن دونوں کے لیے لفظ آتا ہے, خالی فیمنن کے لیے نہیں آتا, میسکولن جینڈر بھی ہے کہ ہور کامن ہے. اب کسی دن پہلے بھی ہم نے کہا تھا قرآن کا آخری پارہ چل رہا ہے, اس کے بعد یہ کچھ ٹرمز ہیں جو حور ہے جنت کی, اس کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ کیا ہے وہ میٹر قرآن سے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ وہاں پر ہر ایک آنکھ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جنت میں, وہ بہت نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی تصور کر سکتا ہے, وہ آرائش اور آرام اللہ نے رکھا ہے. تو اس کا یہ تھا انہو ظن, اس کا ظن, اس کا خیال یہ تھا آئیے یہورا کہ وہ لوٹائے نہیں جائے گا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا, مبعوث نہیں کیا جائے گا. بلا کیوں نہیں, انا ربہ کانا بہ بصیرا, اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا. قرآن نے کتنے آگے یہ آیت بتائی کہ ایسا خیال اس نے کیسے کر لیا تھا کہ وہ لوٹا ہی نہیں جائے گا. اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا. ہمارا رب تو ہمیں برابر دیکھ رہا ہے نا, واچفل ہے, ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. آپ ایگزام پیریڈ میں ہو, آپ کو ہر چیز جو بھی عمل کر رہا ہو وہ لکھا بھی جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہر وقت ہر آن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, تو کوئی کسی کو جھوٹ کیوں بولے گا, کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کیوں کرے گا, وہ تو 10 بار سوچے گا نا. تو ایمان کے علاوہ جب پیدا ہوتی تب یہ بات ہوتی ہے. اب یہاں پر چونکہ یہاں سے ایک دوسری بات بھی شروع ہوئی ہے, اور یہاں 15 آیتیں ہو گئی ہیں, وقت کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, اسی لیے انشاءاللہ اگلی بار اس 16ویں آیت سے لیں گے. اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور قرآن کی آیت پہنچانے کا حق ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.